अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PTI के MN ने, सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने। शाइस्ता साहिबा आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए कल, और आज भी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग है वो दी गई और मुख्तलिफ़ वज़ारतों की कारकर्दगी से मुतालिक बताया गया। इसके अलावा इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई कराची के मसाइल को लेके। बिलाखिर वफाक और सूबाई हुकूमत जो हैं वो लग रहा है कि बहुत सीरियसली कोई एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गठजोड़ कर रहे हैं कराची के मसाइल हल करने के लिए। निज़ामी साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने बिलावल साहब से भी राब्ता किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो 2 साल हैं, पहले जब हुकूमतें 2 साल मुकम्मल करती थीं वो कितने मुख्तलिफ होते थे, और अब जिस तरह असद उमर साहब ने कल भी हमने बात की थी कि खान साहब क्रीज़ पे जम गए हैं, वो इस्लाहाती फ़ेज़ ओवर हो गया है। अब डेवलपमेंट और ये तरक्की और ये सब बातें और खुशहाली, बेसिकली तो यही कहा जा रहा है कि अब हमने कंसोलिडेट कर लिया, लेकिन जो शिबली फराज से शुरू हो जो कहते हैं ये क्रीज़ पे जम गए हैं और अब टेक ऑफ स्टेज है, बाकी वज़रा सभी कह रहे हैं कि यार किसी ने इतने % इजाफा किया है अपने मिनिस्ट्री में, किसी ने इतना, तो इतना सब अच्छा होने के बावजूद अवाम का हाल क्यों बतला, ये बात समझ में नहीं आती मेरी जी। ये मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ से शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट के जी जी बिल्कुल, लेडीज़ फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी शाइस्ता साहबा, वो थोड़ा सा रोशनी डालें कि आज जो वज़रा की उसने कारकर्दगी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ुद इरशादात और कल भी कुछ वज़रा के बयानात, उससे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, पावर कैपेसिटी में भी इजाफा हो रहा है, सब अच्छा है। मैरीटाइम में बड़ा काम हो रहा है, पावर जनरेशन में बड़ा काम हो रहा है, और इसके बावजूद ऑपोजिशन ने आज कहा है कि ये सब जाली काम है, कुछ भी नहीं हो रहा। जी जी काउंटर किया है सारी जो ब्रीफिंग दी गई है। जी शाइस्ता साहिबा, इतना गैप क्यों है आपके और हुकूमती वज़रा के व्यू में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, अभी यहाँ अब्बासी साहब बैठे हैं, अभी मेरे बाद आप उनको सुनिएगा, वो आपको ऐसी तस्वीर खींचेंगे कि आपको लगेगा वो मैं पिछले 2 साल से इनके मुंह से भी वो तकरीर सुन रही हूँ, जैसे बाहर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। आरिफ साहब, मेरा आपने जो बात की है, बात सारी जो निचोड़ है वो उसी में है। अगर इतना हरा हरा सब कुछ है और इतना अच्छा सब कुछ है, तो मुझे ये बताएं कि अवाम क्यों चीख रहे हैं? अवाम की क्यों चीखें निकल गई? अवाम क्यों नहीं 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला पा रही? हम सतह गुर्बत से नीचे क्यों गिर गए हैं? हमारी बेरोजगार लोग 2 करोड़ के करीब क्यों हो गए हैं? हमारी महंगाई की शरह जिसको हम 3.9 पे छोड़ के गए थे, वो 14.8 तक कैसे आ गई? पेट्रोल सस्ता है लेकिन अवाम पेट्रोल के लिए रुल गई है। चीनी देख लें कि हम 55 पे छोड़ के गए, आज 110 है। आटा 34 रुपए किलो था, आज 75 है। तो मेरी बात सुने, ये कैसी वो है जो तरक्की मुल्क में आ रही है कि वो नीचे नहीं ट्रिकल डाउन कर रही। आप ये शोर कहते हैं, मचाते हैं कि जी रिमिटेंसेस बढ़ गए, तो रिमिटेंसेस को देखें तो सही, उसको स्टडी तो करें, उसकी क्या वजह है। क्या वो वजह तो नहीं है कि अल्लाह माफ करे सऊदी अरेबिया से लोग वापस आ रहे हैं, वहां बेरोजगारी हो रही है, वहां पेट्रोल सस्ता हो गया है, लोग वापस अपने मुल्क में आ रहे हैं अपनी जमा पूंजी लेके। सर्कुलर डेथ आप देख लें कि बिजली महंगी हो रही है मुसलसल, और सर्कुलर डेट भी मुसलसल बढ़ रहा है। जी आप देखें कि हमने 5 साल में जो कर्जा लिया आरिफ, वो कर्जा ये डबल 22 महीने में ले चुके हैं। मतलब हो क्या रहा है? और फिर ये इनका प्राइम मिनिस्टर आता है तो डेस्क बजा के उसको वेलकम करते हैं, इसलिए कि लोगों की तुमने चीखें निकलवा दी, इसलिए कि तुमने लोगों को मरवा दिया। जी ठीक है शाइस्ता साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और अभी आप अब्बासी साहब से सुनने, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, जो 2 साल से हम सुन रहे हैं, निकाल के ले आए इनकी तकरीरें जो ये टीवी पे करते हैं, अगर जबर जेर का भी फर्क हो। मोहतरमा, लेकिन ये कहते हैं कि
آپ اتنا بیڑا غرق کر گئے تھی، بیڑا غرق کر گئے تھے آپ. عارف صاحب 2 سال میں دیکھیں فگرز جھوٹ نہیں بولتے، جی ڈی پی کہاں تھی اور یہ کووڈ کا سہارا لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے تو پہلے کہہ دیا تھا آئی ایم ایف نے کہ جی ڈی پی 1 پوائنٹ کچھ ہوگی کووڈ سے پہلے. اب تو ہم مائنس میں چلے گئے. اچھا شائستہ صاحبہ آتے ہیں، شائستہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، عباسی صاحب کو موقع دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ اتنا بیڑا غرق کر گئے تھے ہر چیز کا کہ حکومت مجبور ہو گئی، کیا کرتی ہو، 2 سال کنسولٹیشن میں لگ گئے، اب ٹیک آف اسٹیج آئی ہے. اور نظامی صاحب نون لیگ کا نیریٹو یہ ہے، وہ مجھے جالب صاحب یاد آ گئے کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو. عباسی صاحب نون لیگ کہتی ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اب حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب اور فیصل صاحب. بات اس طرح ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں اگر وہ بات غلط ہے پھر تو آپ کہیں، لیکن شائستہ صاحبہ پہلے ہی مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہ بولوں گا. میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے، سن لیں نا آپ، سن لیں، اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی اختلاف ہے کہ جی اکانومی کے بارے میں آپ کا خیال ہے ہم نے بیڑا غرق کر دیا، تو میں آپ کو اکانومی کی فگرز دوں گا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، جو اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ موڈیز دنیا کی اکانومی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اکانومی ٹھیک ہے کہ غلط ہے، موڈیز کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی نواز شریف صاحب کے دور میں خدا نہ خواستہ کلیپس کر رہی تھی، آج اس کی آؤٹ لک مثبت ہے، تو اس کو آپ نہیں مانتی تو نہ مانیں. آپ کے بیرونی قرضوں کی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے جو شاہد خاقان صاحب کے دور میں 20 ارب ڈالر تھا 1 سال کا، اب وہ 3 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے. تو آپ نہیں مانتی تو نہ مانے، میں کیا کر سکتا ہوں. 70% اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کیا ہے، سن لیں نا میری بات سن لیں، کم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 17 ارب ڈالر اس قوم نے جو اور قرضہ لینا تھا وہ ہم نے قرضہ نہیں لیا. تو یہ عمران خان کا بہت بڑا احسان ہے قوم پہ. اب اگر آپ جا رہے تھے، آپ کے جاتے ہوئے 3 ہفتوں کے ریزرو باقی رہ گئے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریزرو 19 سے 20 ارب ڈالر کے ہیں، تو آپ نہ مانیں. 5000 ارب روپیہ ہم نے 2 سالوں میں آپ کے وہ قرضے لیے ہوئے جن کو آپ نے کرپشنوں میں یوز کیا وہ ہم نے واپس کیا. آپ نہیں مانتے، آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے بجلی کی بات کی، بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں نظامی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک حکومت جاتی ہے جو بجلی کے مہنگے منصوبے پلان کر کے بجلی کے مہنگی بجلی خریدتی ہے، اپنے فرنٹ مینوں کو سارے ٹھیکے دیتی ہے، مہنگی بجلی خرید کے سستی بیچتے ہیں ہم. تو ہمارے پاس 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ مہنگی بجلی نہ خریدیں یا سستی نہ بیچیں. ہم نے 12 کوشش کی کہ اس کے ریٹ بڑھا کے کریں، لیکن وہ گردشی قرضہ ہے کہ کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں گردشی قرضے کی وجہ عمران خان ہے، معاہدے آپ نے کیے، عمران خان صاحب نے تو اس گردشی قرضے کو کم کرنے کی کوشش کی. ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو کوئی معاہدہ توڑ نہیں سکتے تھے. ہم نے ان آئی پی پیز کو بٹھایا اور آج وہ معاہدے وہ ہو رہے ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے دور میں جتنے معاہدے تھے ان میں کرپشن تھی، کک بیکس تھی، لنڈن فلیٹ تھے، سرے محل تھے، وہ انہی سے بنے. ہم نے ریونیو آپ کا 17% بڑھا دیا، ہم نے ٹیکس فائلر 30% بڑھا دیے، ہم نے ایکسپورٹ آپ کی بڑھنا شروع ہو گئی جو آپ کے دور میں نہیں بڑھی تھی. آپ مجھے بولتے جائیں. نہیں دیکھیے جی گردشی قرضہ کم نہیں ہو سکتا. بیچ میں نہ روکیں عارف صاحب، بیچ میں نہ روکیں، وہ رٹا ہوا سبق بھول جائیں گے پھر سے. سبق پڑھ لیا تو اچھا سنیں جی اب میں صرف 1-2 باتیں اور کر لوں، مجھے سبق پورا کرنے دیں. گردشی قرضہ بڑا آسان ہے نظامی صاحب، بجلی خرید کے آگے بجلی بیچنی ہے. میاں صاحب نے ایک اپنے فرنٹ مین کو اتنے مہنگے بجلی کے منصوبے ان سے لیے کہ ہم بجلی مہنگی کر کے غریبوں کا برکس نکل گیا، لیکن وہ گردشی قرضہ ہے کہ کم ہونے پہ نہیں آ رہا. خدارا مجھے بتا دیں اس میں عمران خان حکومت کا کیا قصور ہے؟ لنڈن فلیٹ بنے، ادھر پراپرٹیز بنے، فیک اکاؤنٹس میں پیسے آئیں، منی لانڈرنگ ہو اور بہت سارا غریب عوام پہ. اب مجھے سوال کریں
میں آپ کو جواب یہ سچی کہانی ہے اس لیے بار بار وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت بلو آئیڈ بوائے تھے آئی پی پیز میں جی وہ ندیم بابر صاحب آج بھی وہی صاحب ہیں. نون لیگ اب کے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی حکومت کے دور میں تو بڑا غرق ہوا تھا, اب ہم نے اتنی ریکوری کر لی ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ تو چائنیز کمپنیز جی یا کیا کہتے ہیں سی پیک کے سی پیک کے بالکل ٹھیک. تو کیا آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں نواز شریف کی حکومت کا چین بھی خدا نہ خواستہ کک پیک سے میں مشہور تھا اور قرضے تو کم نہیں ہوئے زیادہ ہوئے. عارف صاحب جی شائستہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. میں زیادہ اس لیے نہیں بول سکتا. جی بولیے. جی میں اس لیے نہیں ان باتوں پہ زیادہ بول سکتا کہ کچھ چیزیں آپ کے قومی مفاد میں نہیں ہوتی اور پاکستان میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں. میں کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہتا جس سے کوئی پاکستان کا نقصان ہو. جتنا بیڑا غرق یہ کر چکے ہیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب ہمیں کھولنے سے ہمارا انٹرنیشنل پاکستان کا امیج ہے, ان معاہدات کی انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے. لیکن اس میں اگر آپ کو مجرم ڈھونڈنے ہیں نا تو یہ آپ کو بڑا آسان ہے کہ کتنی باہر کی کمپنیز ہیں اور کتنی لوکل کمپنیز ہیں جو بجلی بنائیں نہ بنائیں ان کی کیپیسٹی پہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. وہ بندے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن نظامی صاحب ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے اور جو ڈالر مہنگا ہوگا پاکستان کے لوگوں پہ اس کا بوجھ بڑھتا رہے گا. اس سارے کا ثواب میاں نواز شریف کو جاتا ہے. آپ جس طرح مرضی آسان الفاظ میں سنیں. میں عباسی صاحب سے اس بات میں اتفاق کرتا ہوں. جی کہ معاہدے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صداقت علی عباسی صاحب, عمران خان صاحب نے کہا 2 سال سے اشرافیہ اور مافیا حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جب پہلے دن آ کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور وہ تقریر کرتے ہیں تو ان کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی. وہ ان کا پتہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کھلنا شروع ہو جائے گا. آج دیکھیں نا دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ صرف ایک ہی بات پہ منتیں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کو کسی طرح کیسز معاف کر دیے جائیں. کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, صرف اور صرف وہ نیب کے بارے میں باتیں ہیں. ان کو نیب برا لگتا ہے کیونکہ نیب جو ہے وہ ان کی ماضی کی جتنی یعنی کرپشنیں ہیں ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. جہاں تک مافیا کی بات ہے تو بہت سارے مافیاز ہیں. انہوں نے کہا کہ چینی اور آٹا بالکل ان کا صحیح گلا ہے. ہمارے دور میں یہ مافیا ایگزسٹ کر رہا ہے جو انہوں نے پالا اور 30-35 سال اس کو پروان چڑھایا, لیکن ہم نے ٹکر اس سے لی ہے. ان سے کو تو کبھی ضرورت نہیں ہوئی ہے تو اس کا حصہ بنے رہے. ہم نے ضرور ان کی رپورٹس بھی لی, آڈٹ رپورٹیں بھی آئیں, فورنزک آڈٹ بھی ہوئے اور انشاءاللہ کارروائی بھی ہو رہی ہے اور باقی ہوگی انشاءاللہ. یہ کام تو مشرف صاحب نہیں کر سکے, زرداری صاحب تو نواز شریف تو خیر اس کا حصہ تھے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 سال میں ان چیزوں کے ساتھ ٹکرائیں. آج پاکستان کی اکانومی اتنا برا کرائسس دنیا میں آیا کووڈ کا, اس کو ہینڈل کیا. اس کے علاوہ آپ کو ٹڈی دل کا حملہ آیا, اس کو مینج کیا. حملے آئے, ان کو مینج کیا. تو آج بھائی صاحب سبق پہ نہیں جاتے, اللہ کے فضل سے ایک ٹڈی دل زیادہ خطرناک ہے اپوزیشن کا حملہ نہیں. اپوزیشن کا حملہ نظامی صاحب اپوزیشن شائستہ صاحبہ سے جانتے ہیں. شائستہ صاحبہ 2 سالوں میں کوئی ایک بڑی تحریک, کوئی ایک بڑی موومنٹ جو اپوزیشن کی جانب سے اس بات کو لے کے آئی ہو کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے, حکومت صحیح کام نہیں کر رہی, کوئی ایک کارنامہ اپوزیشن کا جس سے حکومت پریشرائز ہوئی ہو؟ میں آپ کو جواب دیتی ہوں, مجھے 1 سیکنڈ دے دیں کہ دیکھیں NRO ہم کس سے مانگیں, ہم ان سے مانگ رہے ہیں, ان کے بس میں ہے. یہ کل بھی بیٹھے, بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ اسد جو آپ نے 34 پوائنٹ لکھ کے اسمبلی میں دیے تھے فیصل سے پہلے وہ NRO تھا. جو 34 پوائنٹ آپ نے دیے تھے ان 34 پوائنٹ کو اگر ہم مان لیتے تو اس وقت بھائی صاحب شائستہ صاحبہ کو بولنے دیں, زرداری صاحب کے سارے کیسز ختم ہو جاتے. بھائی صاحب شائستہ صاحبہ کو بولنے دیں. شائستہ صاحبہ اس سوال کا جواب دیں, اپوزیشن نے کیا کیا 2 سالوں میں؟ دیکھیں میری بات سنو, اپوزیشن آپ کو جب اپوزیشن کی کارکردگی نظر آتی ہے, اگر ہم کنٹینر پہ چڑھ جاتے, اگر ہم پی ٹی وی کے اس پہ چڑھ جاتے یا ہم اسمبلی پہ چڑھ دوڑتے,
کیا جب اپوزیشن آپ کو نظر آتی؟ اپوزیشن جی، اپوزیشن ہاؤس میں ہر چیز پہ ریزسٹ کرتی ہے، ہر چیز پہ ان سے پوچھتی ہے، لیکن جب پوچھیں اگر اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کر عباسی یہ بتا دیں کہ انہوں نے کبھی سوالوں کا جواب دیا ہے. ان کی پارٹی کے پاس ایک دو لوگ ہیں، میڈیا پہ بیچارہ غریب عباسی ہے اور فلور پہ ان کے پاس مراد سعید ہے، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ چور کے نعرے لگا کے مطلب کسی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں. اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہاؤس کی کارروائی نہ چل سکے، یہ پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو جواب نہ دینا پڑے. دیکھیں انہوں نے آنسربل ہونا ہے، انہوں نے اپنی کمپٹنس ہمیں دکھانی ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ جو وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ ریفارمز کریں گے، وہ ریفارمز کہاں ہیں؟ یہ کیا نوکریاں دینے کی کر کے آئے تھے نا، نوکریاں کہاں ہیں؟ انہوں نے گھر دینے تھے، وہ گھر کہاں ہیں؟ ان سے جب پوچھتے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے مافیا کی بات کی، میری بات سنیں، آپ مجھے صرف نظامی صاحب اور فیصل صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنا شیئر شریفوں کا ہے شوگر انڈسٹری میں اور کتنا شیئر زرداریز کا ہے، اومنی گروپ وغیرہ کا؟ آپ وہ مجھے فگر نکال کے دے دیں، میرے پاس بھی ہے، I'll have to find. کچھ مطلب تھوڑا سا ہے، زیادہ تو جو ہے وہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں لوگ. تو یہ جو بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات مجھے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ، یہ جو نیب کی کہتے ہیں جی ہمارا تو جو ہمارا سٹانس تھا اس کو تو ونڈیکیٹ کیا ہے آنریبل کورٹس نے. یہ جب جو اٹھا گئے ہیں کورٹ، وہاں کورٹ نے اٹھا کے پھینکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے دس از یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ، فار آرم ٹویسٹنگ اینڈ وکٹمائزیشن، وچ ہنٹ کے لیے. ہمارا تو ونڈیکیٹ ہوا ہے، جو ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے اور وہاں پہ سوائے انتقامی کارروائیوں کے اور جی ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ آگے میں نظامی صاحب کی طرف آتا ہوں. بات سنیں، یہ چوری کی بات کرتے ہیں کسی ایک کیس میں، کسی ایک پروجیکٹ میں، جی ٹھیک ہے، بتا دیں کہ کس نے چوری کی ہے اور کس کو کورٹ نے کہا ہے. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، آپ کامے پہ نواز شریف کو نکالا ہے. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، آپ کی بات پہنچ گئی. ذرا نظامی صاحب یہ بتائیں، پرائم منسٹر نے کل کہا کہ شراب کے لائسنس سے متعلق جو انکوائری ہے عثمان بزدار صاحب پہ وہ ایک مذاق ہے. اپوزیشن بھی نیب کے کیسز کو مذاق کہتی ہے، اب پرائم منسٹر بھی اس کو مذاق انہوں نے کہہ دیا بزدار صاحب کے ریفرنس میں. کوئی مڈل وے آج تک کیوں نہیں نکل پا رہا؟ نکل آئے گا. اس پہ آج ہی میری ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے. اچھا. لاہور آئے ہوئے ہیں جی، قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے جی اسد کیسر صاحب جی، انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ نیب پہ جو کم از کم میکسیمم نہیں تو منیمم پوائنٹس پہ جی کوئی اتفاق رائے ہو جائے. بات تو ٹھیک کہی ہے نا عمران خان صاحب نے جی، لیکن اس طرح کے مذاق تو اپوزیشن سے تو کئی ہو رہے ہیں. بلکہ وہ جو نیب کے چیئرمین ہیں، صبح اٹھ کے ان کو پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ 10 کیس انہوں نے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے خلاف بنانے، 15 انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنانے. یہی احتساب ہے ان کا. بعد میں ان کا جو پرانے کیسز بھول جاتے ہیں، نئے بنا دیتے ہیں ان کو. جی خیر نظامی صاحب، نیب کی پروسیکیوشن اٹسیلف ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک عام لوگ جو ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں، یہ حقیقت ہے 2 سال پہلے جو آپ کی جماعت سے متعلق جتنے لوگ مثبت تھے اب ویسے نہیں ہیں. یہ اعداد و شمار، یہ ڈیبٹ کریڈٹ ڈیفیسٹ، یہ سب چیزیں ریمیٹنسز اپنی جگہ ہیں. عام لوگوں کے جو جذبات آپ کے خلاف بدلے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ریلیف لوگوں کو کیوں نہیں مل سکا؟ بیڈ گورننس. دیکھیں میں فیصلہ آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ جو ہمارے بارے میں لوگوں کی توقعات میں کچھ تھوڑا بہت فرق بھی آیا ہوگا. حکومت چلانا اور حکومت چلاتے ہوئے مسائل کو فیس کرنا، جس طرح کے مسائل تھے وہ مشکل تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت کا فوکس ہی مختلف ہے. آج پاکستان میں کم از کم پاکستان کے بڑے شہروں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت میں کم از کم کوئی آدمی بھی بھوکا نہیں سوتا اور کوئی آدمی بھی سڑک پہ نہیں سوتا. ایک یعنی انتہائی جو غریب طبقہ تھا اس کو ہم نے یہ سہولتیں دی کہ اس کے لیے ہم نے جگہوں کا بندوبست کر دیا، کھانے کا بندوبست کر دیا. ابھی کووڈ آیا تو 1,40,00,000 خاندانوں کو ہم نے پیسے دیے جو انتہائی غریب تھے. اس کے علاوہ آپ یعنی سوال کرتے جائیں، کہتی تھی نا کہ رٹی ٹائپ باتیں کرتے ہیں. آپ ایک ایک سوال کریں، میں ایک ایک جواب دیتا ہوں. اس حکومت نے کیسے 8 گھروں میں نواز شریف وغیرہ رہتے تھے، اس حکومت نے وہ سارے خرچے کم کر دیے.
آپ دیکھیں کہ ڈیم یہ 40-35 سال سے یہ مصیبتیں ہمارے اس ملک میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک ڈیم پہ کام نہیں شروع ہو سکا. چار ڈیموں پہ ایک دم سے کاروائی یعنی ڈیموں پہ ان کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. آپ بات کرتے جائیں یعنی معیشت کو انہوں نے پوری طرح بین الاقوامی اداروں کے سامنے بیچ دیا تھا. آج ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. آپ فورن پالیسی کی بات کریں, ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے مہنگائی بڑی ہے جو پریشان کن چیز ہے, لیکن میں دوبارہ سے آپ کہیں گے کہ ان کی پھر بڑے بڑے خساروں کی بات کریں. جب اس طرح کی لوٹ مار ملک میں ہوتی رہی ہو, آج لوگوں کو بجلی کی وجہ سے تنگ. عباسی صاحب یہ سیاست کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ غریبوں سے ہی ہوتی ہے نا, غریبوں سے ہی ووٹ لیتے ہیں, غریبوں کے لیے ہی ہوتی ہے. اگر غریب ہی آپ کے فوکس میں نہیں ہے اور آپ نے اور جگہوں پہ فوکس کیا ہو تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ریبٹل بہت سخت آئے گا؟ میں نے آپ کو غریبوں کی بات ہی بتائی ہے نا. دیکھیں میں نے تو آپ کو انتہائی پسے ہوئے طبقے کی بات کی. آپ مجھ سے بولتے جائیں, میں آپ کو بات کہوں, نوجوانوں کی بات کروں. احساس پروگرام میں جو بزرگ ہیں, جو مائیں ہیں, جو لوگ معذور ہیں, ان سب کو اس میں کیٹر کیا جا رہا ہے. انتہائی غریب طبقے کو تو ہم نے کیٹر کر دیا ہے. اب جو مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس ہے اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہے, چیزیں بہتر کرنی ہے. لیکن جس طرح کی معیشت, جس طرح کی یعنی ایک انٹرنیشنل اداروں کے کلچز میں تھی, اس کو نکالنا بھی اس قوم کی خدمت ہے. آج اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ گھر بھی بننا شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے آپ کے شہر بسانے کے پلان ہو رہے ہیں. لیکن یہ سارے قانون سازی کے مراحل تھے. بینکوں کو ٹھیک کرنا تھا, ان کے لیے نئی قانون سازی کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تیار ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتریاں بھی آئیں گی. لیکن انتہائی غریب طبقے کو اس حکومت نے جس طرح اٹھایا ہے, اس سے ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں. عباس صاحب دیکھیں, یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ تو آپ نے لیا نا, بین الاقوامی اداروں پر, اور وہ آپ کو پیکج آپ کا روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ نے بجلی میں اصلاحات کی ہیں, نہ کوئی اور اصلاحات کی ہیں, اور معاملہ جمود کا شکار ہے. دوسرا جو ہے نا, یہ جو احساس پروگرام کا آپ سب لوگ کریڈٹ دیتے ہیں, ثانیہ ناشتر بھی کریڈٹ دیتی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے کس نے بنایا تھا اور کس نے اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا؟ اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آپ نے اس پروگرام پہ بورڈ لگا کے احساس کا کہہ دیا ہم نے بڑا تیر مارا ہے. اور یہ برازیل سے آئیڈیا لیا گیا تھا. نہیں یہیں جہاں سے بھی لیا گیا تھا, یہاں پہ اس کو کامیابی سے کرا, اور یہ نواز شریف اس کو بند کرنا چاہتا تھا. تو وہ ورلڈ بینک نے کہا کہ یہ ہمارا شو پیس پروگرام ہے. اگر پوائنٹ بائی پوائنٹ مجھے جی بات سنیں. مجھے شائستہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب, بریف آنسر. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ 72 لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دی ہے. تقریباً 12-13 لاکھ کو KPK میں دی ہے, ان کی ساری آبادی کور ہو گئی ہے. یہ جو آ رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ اسکیم, اس میں تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے لوگ انوالو تھے. اس سارے پروگرام کو ریفائن کیا, ڈیٹا وہی تھا, لیکن وہ 44 لاکھ کا ڈیٹا تھا نظامی صاحب. اس وقت 1,40,00,000 لوگوں کو اس میں شامل کیا. پروگرام کوئی بھی تھا, پیسے اس حکومت نے دیے. عمران خان صاحب نے بجٹ میں وہ سپیس کریٹ کی تاکہ انتہائی جو آپ کا عباسی صاحب, جو کووڈ کی وجہ سے شائستہ صاحب کی طرف جانا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, کووڈ سے پہلے جو اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے تھے وہ صرف ہی نہیں ہو رہے تھے. جو احساس پروگرام کے جو تھے وہ حقیقت تو یہ ہے. شائستہ صاحبہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, یہ حکومت کا سٹانس ہے. لیکن اگین بات یہ دیکھیں ایک شائستہ صاحبہ یہ بتا دیں, ذرا کلیئر کر دوں کہ دامیر بھاشا ڈیم نواز شریف نے جگہ بھی خرید لی تھی, جگہ خریدی ہوئی تھی, لوگوں کی پیمنٹس ہوئی ہوئی تھی, اور ڈیزائننگ ہم بات چیت کرنے کے لیے پہلے ورلڈ بینک کے پاس گئے, اس کے بعد ہم چائنیز کے پاس گئے, اور وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی. تو حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا, اب یہ ادھر سے فردر کہہ رہی ہو, تو ان کو اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ یہ ایکنالج تو کریں. اب ہیلتھ کارڈ نواز شریف کے شروع ہوئے ہوئے تھے, ان پہ اب وہ کورٹ میں گئے, ان پہ اپنی تصویریں لگا کے. اور میں ایک بات بجلی کے معاوضے نواز شریف کے نہیں مانتی آپ, عباسی ایک منٹ, خسارے نہیں مانتی آپ کہ انہوں نے بس کے پروگرام کو پیسے بڑھائے, ہم نے بھی بڑھائے تھے, کوئی بات نہیں, اچھا ہے غریب کو. لیکن جو وعدہ نوکریوں کا تھا وہ نوکریاں تم نے چھین. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ یہ بتائیں, جو نواز شریف صاحب سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رابطوں میں ہیں, مولانا صاحب کے بھی اور بلاول صاحب کے بھی,
یہ کتنی مصدقہ ہیں اور کیا نون لیگ اب واقعی کسی مزاحمت کی پالیسی پہ آ رہی ہے؟ نواز شریف خود فعال ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں لندن سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اٹس اے ویری سیریس، بار بار تو یہ تماشے نہیں ہوتے نا، اٹس اے سیریس ایشو. اور جو پی ایم ایل این ہے وہ میچور پارٹی ہے، اس نے تمام آپشنز، پہلے رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے آنا ہے. دیکھیں دیر آر 3 ڈفرنٹ پارٹیز with 3 different manifestos with different ideologies. ہم نے ایک پوائنٹ پہ آنا ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف کس طرح دلوانی ہے اور کتنی جلدی دلوانی ہے اور کیا اس کا روڈ میپ ہونا ہے. پہلے تو جی دیکھیں پروٹیسٹ یہ اسمبلیوں میں کرنی ہے، کیونکہ once you are on the street then there is no going back. تو ہم all options will be utilized اور میاں نواز شریف جیسا گائیڈ کریں گے آپ یقین مانیں، جیسا وہ چاہیں گے ان کی شہباز شریف کی قیادت میں پارٹی بالکل اسی طرح آگے چلے گی. اور انشاءاللہ تمام پہلے مولانا صاحب کے تحفظات جو تھوڑے بہت ان کو لیٹلی ہوئے ان کو دور کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور عباسی صاحب لاسٹ کوئسچن، بریف آنسر. پی ٹی آئی کے لیے فرینیمی کون ہے، نواز شریف یا شہباز شریف؟ دیکھیں میڈم نے کہا ہے، شائستہ صاحبہ نے، کہ ان کو عوام کو ریلیف دینا ہے. یہ ریلیف عوام کو نہیں ہے، یہ ریلیف انہی شریفوں کو ہے جو کبھی چپ ہوتے ہیں، کبھی بولتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی وہاں ہوتے ہیں. ان کی بات کیا ہے؟ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کسی طرح ان کے کیسز ختم ہو جائیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ کریڈیبلٹی زیرو ہے. کوئی پبلک سن لینا، کوئی پبلک کمپین ہو نہیں سکتی، کوئی پبلک ایجیٹیشن نہیں ہو سکتی. لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوز ہیں. یہ عدالتوں کی بات کرتی ہے، عدالتوں نے نیب کے بارے میں کیا کہا، جو عدالتوں نے مریم صاحبہ کے بارے میں کہا، جو عدالتوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا، وہ پوری قوم کو پتہ ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ میٹر، یہ جو ادھر رہیں یا ادھر رہیں، ان کا سیاست ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بری طرح اپنے آپ کو پبلک. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. شائستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس کی سیاست ختم ہوئی ہے اور کس نے پھر سے پارٹی شروع کرنے کے لیے پر تول لیے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، کل ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان ٹیلی فونک رابطہ، حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تو ڈاٹ ٹو ڈاٹ اس کو کنیکٹ کیا اور بتایا کہ کب کیا کچھ ہوا. آج کی اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور حکومت کے خلاف ایک مزاحمتی جو تحریک ہے وہ چلانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے ان کو یقین دہانی کروا دی ہے. ابھی یقین دہانی تو کویسچن مارک ہے. کیا ہے پی ٹی آئی کے 2 سال مکمل پوسٹ محرم سیاسی نقشہ کیا ہے؟ میری ایک نواز شریف کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے جی. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کا ایک مظہر آپ نے دیکھا جو کل والی جو ڈیولپمنٹ تھی جی، اور بالخصوص جو آج والی ہے. یہ ایک قسم کا جو مسلم لیگ کے صدر ہیں جی، ان کی اسٹریٹجی لگتا ہے بیک گراؤنڈ میں شہباز شریف مائنس ہو رہے ہیں. مائنس تو نہیں ہو، خود بھی بیک گراؤنڈ میں چلے گئے جی. اب دیکھنا بیان کی حد تک تو سیاست نہیں چل سکتی نا، پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے. اور 3 ہفتے ہو گئے عید کو، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. جی جی کہ یہ کہ جی ہم اے پی سی جو ہے وہ کریں گے عید کے بعد. ان دا مین وائل مولانا کی جو برمی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا. اگر وہ ایف اے ٹی ایف کی جو قانون سازی ہے جی اس پہ ساتھ نہ کہیں تو کل کو پاکستان بلیک لسٹ میں رہے تو اس کا سارا جو نزلہ ہے وہ نظامی صاحب اپوزیشن میں گئے. اور دیکھیں جی، اس میں شہباز شریف کو خالی بلیم کرنا جو ہے یہ بھی انفیئر ہے. جی جی. بلاول بھٹو بھی اتنے ہی جی گلٹی ہیں جتنے کی ہیں، اور دونوں نے یہ مولانا کو آن بورڈ نہیں لیا اپنے سٹیک بچانے کے لیے. اور زرداری صاحب نے جی خود تو یہ کہا کہ جناب وہ
یہ نواز شریف کی یہ پی ایم ایل این کی سرشت میں ہے کہ وہ ڈچ کر دیتے ہیں جی الائز کو, اور پی ایم ایل نے ہمیں کئی دفعہ ایگزیکٹلی, لیکن مطلب یہ چھوڑا. لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیا مولانا کے ساتھ, اس میں اور پی ایم ایل این نے جو کیا, کیا فرق ہے؟ جی اچھا نظامی صاحب دیکھیں, ایک تو مولانا کے پاس جو پیپلز پارٹی کی تھوڑی برتری ہے کہ لاہور گڑھ نون لیگ کا تھا, پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, اور سندھ میں ٹال مٹول کر کے خانہ پوری کر لی انہوں نے. اچھا یہ تصویر جو نواز شریف صاحب کی بھی ریسنٹ آئی ہے, یہ ہم اسکرین پہ بھی دکھا بھی رہے ہیں. نظامی صاحب ذرا یہ تصویر دیکھ کے یہ جو باڈی لینگویج ہے نواز شریف صاحب کی ذرا بتائیں. چشمے بھی پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ دوسرے شخص میرا خیال ان کے صاحبزادے ہیں, ہاتھ بھی کھڑا, ہاتھ بھی جی جی, اور یہ باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے؟ جو نواز شریف صاحب ہیں تندرست ہیں, صحت ٹھیک لگ رہی ہے ان کی. دیکھ رہے یہ بڑی ڈارک سی تصویر ہے, اس سے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ اس میں تو وہ واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ بیمار آدمی کو ایک دوسرا آدمی چلا کر لے جا رہا ہے. نہیں نظام صاحب, وہ چھتری پکڑی ہے دوسرے آدمی نے. یہ اس میں مجھے لگ رہا ہے نظام صاحب کوئی فلم کے جس طرح ولن ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا. یہ ان کا بیٹا, لیکن تصویر میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا. جی لیکن ایک بات پتہ لگ رہی کہ یا تو نواز شریف صاحب نے گرم کپڑے بہت پہنے ہوئے ہیں, یا ان کا وزن اور بھی زیادہ بڑھ گیا. جی جی, لیکن نظام صاحب ایکشن جو ہے نا ایک ولن والا ہے. اس میں آپ دیکھیں کوئی بالکل تاڑ پہ ہیں اور اپنے اس میں جا رہے ہیں. دیکھیں ولن کرنا تو زیادتی ہے, ایک توہین آمیز بات ہے. نہیں میں اس میں اب ہیرو بھی تو میں کہہ نہیں سکتا نظام صاحب, ہیرو نہ کہیں, لیکن ایک پاکستان کے صف اول کے جی سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے عدالت کے مطابق صادق اور امین نہیں ہیں, اور وہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں ہیں بہت سے, لیکن نظام تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ فائٹر ہیں, اور اب انہوں نے یہ نیا پینترا جو بدلا نا, خاموشی مہر سکوت توڑا, یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ونڈو آف اپورچونٹی ہے. میرا خیال ہے نہیں ہے کوئی, لیکن حالات تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. کس کے؟ پی ٹی آئی کے. سیریسلی؟ اور یہ لیکن کچھ معاملات یہ جو شاہ محمود قریشی نے حرکت کی ہے, بعض لوگ بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے قومی مفاد کو تو ذکر پہنچی ہے. جی لیکن عذر گناہ بدتر از گناہ وہ شیریں مزاری جو ہیں, جو انہوں نے شاہ محمود قریشی کا جلوس نکالتے جی جی فورن آفس کا جلوس نکالتے, جی جی, اور انڈائریکٹلی اپنی جماعت کو ملائن کیا انہوں نے, مطلب کہنے کا کہ یہ اپنی حکومت کو, یہ حکومت بالکل عضو معطل بنتی جا رہی ہے. باقی اس میں مزید بھی اور باتیں کرنے والی, جی وہ باوجود میں نہیں کروں گا. جی جی ٹھیک ہے نظام لیکن صاحب. اس صورتحال میں ایک طرف تو لگ رہا ہے جناب کہ مبارک سلامت کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں. ہر وزیر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو دودھ کی نہریں بہا دی. وہ بھی جو پچھلی حکومت کے ساتھ تھے وہ بھی اب اسی حکومت کو متون کر رہے ہیں, جنہوں نے مثلا آئی پی پیز بنائی انہوں نے, اب اسی کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریئلٹی چیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی آہستہ آہستہ اتر جا رہا ہے. اور اکثر یہ میں نے دیکھا ہے جی کہ حکومتیں اپنے مڈ ٹرم میں پہنچتی ہیں نا جب, تو یا تو اقتدار کا نشے سے چور ہو جاتی ہیں یا انڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. جی تو یہاں تو لگتا ہے کہ نشہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور جو اگرچہ خان صاحب نے کہا ہے کل کہ وہ غلطیاں بھی ہوئی ان کی, جی جی جی, لیکن جو ان کا تقریباً اب مڈ ٹرم پہنچنے والا ہے 6 مہینے میں, جی بالکل 6 مہینے اور کی بات ہے, ان کو اپنا کورس ریسیٹ کرنا چاہیے. یہ رٹ لگانا طوطے کی طرح سارا حکومت بیڑا غرق کر کے تھی, وہ یار کر گئے تھے, وہ میں تو مانتا ہوں کر گئے. بھائی اب 2 سال ہو گئے, اب آپ ریکارڈ پہ آپ نے آنا کہ آپ جب آئے تھے 2018 میں تو صورتحال یہ تھی, آج ہم نے اس کو یہ پہنچا, ابھی بھی وہی کہتے ہیں. نظامی صاحب آپ نہیں سمجھتے اگر فیئرلی حکومت آج یہ آرگومنٹ دیتی, اس وقت حالات یہ تھے اور آرٹیفیشلی انہوں نے چیزیں آپریٹ کر رہے تھے, ہم نے ریئلسٹک وے میں آ کے چیزوں کو آپریٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ جی ڈی پی بھی کم ہوا, معاملات بھی ہوئے, 2 سال ہم نے ریفارمز کی, اور اب یہ لانگ ٹرم ہم
ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں. یہ آرگومنٹ زیادہ ویلڈ تھا عوام کو تسلی دینے کے لیے, یہ زیادہ ویلڈ ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی امریکی نظام میں, صدارتی نظام میں جی جی 4 سال کا ٹرم ہوتا ہے پریزیڈنٹ. جی کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال تو امریکی صدر جو ہے وہ پچھلے دور کو کوستا رہتا ہے. جس طرح ٹرمپ جو ہے اوباما کو کوستے ہیں, غلط یا صحیح, اکثر طور پہ غلط. پھر کہتے ہیں کہ جو اگلے 2 سال ہیں جی وہ پھر کمپنی کی مشہوری کی بجائے اپنی پرفارمنس پہ جی آپ کو چلنا پڑتا ہے. جی تو پی ٹی آئی کو بھی اسی ریئلزم کا ایک ضرورت ہے, ریئلٹی چیک کی, جی کہ بھائی آپ اپنا کو کام ٹھیک کریں, کو اہداف مقرر کریں. یہ جو اپوزیشن کا اندھی انتقام ہے جی اس کو ختم کریں, کنسنسس سے کام کریں, پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں جی. ان کی طرف جائیں. یہ زبانی کلامی جو اچھا چیزیں ہیں, نظامی صاحب, ان سے عمران واقعی خان بنیں. صاحب نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلیں. پھر انہوں نے ایک بات اور عثمان بزدار صاحب سے متعلق کہی کہ عثمان بزدار ابھی سیکھ رہے ہیں. ماننے والی بات ہے, پہلی بار وہ وزیر اعظم بنے عمران خان صاحب, بہت سی چیزیں انہیں پتہ چلی ہوں گی. بزدار صاحب بھی پہلی بار ایک بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں, وہ بھی سیکھ رہے پاکستان ہوں کے گے. سب سے بڑے صوبے کے آبادی کے لحاظ سے. 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی. جو مقدمے سے متعلق کہا کہ بزدار صاحب پہ شراب لائسنس سے متعلق مقدمہ ایک مذاق ہے, یہ کیا کوئی پالیسی بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس سیریس اباؤٹ جی, جو سم آج میری امینڈمنٹس؟ اسپیکر صاحب سے بات ہوئی اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ ریویو ہو رہا ہے. جی اور لیکن بات اصل یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے, جی جو پارٹی یہاں الیکشن جیتے گی وہ پاکستان پہ حکومت کرے گی, جی ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ نے ایک طفل مکتب کے حوالے کر دیا. کیا پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے؟ آپ لیکن اب یہ بات ایک اور چل رہی ہے آج جی کہ شاہ محمود قریشی کو فیڈرل گورنمنٹ سے سیک کر کے یا الگ کر کے وزارت سے انہیں پنجاب میں کسی سیٹ سے الیکشن لڑایا جائے اور ان کو چیف منسٹر بنایا جائے. اب پتہ نہیں یہ افواہیں ہیں کہاں تک ٹھیک ہے, کوئی سیریس پروپوزل بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ضرورت ہے اس چیز کی لیکن نظامی کہ صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, مرنجا آدمی ہیں بزدار صاحب, ہاشمی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا بڑی جلدی میں. لیکن کچھ کریں بھی تو صحیح نا. اب دیکھ رہے ایک بھی انٹرویو انہوں نے دیا کبھی کسی چینل کو. دیکھا خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے بڑا, حالانکہ وہ بھی کافی ریہرسل کے بعد دیا, لیکن دیا تو ہے نا. اور خان صاحب بڑی اچھی پرفارمنس ہے ان کی. میں تو دیکھا نواز شریف بھاگتا تھا. نہیں اس معاملے میں خان صاحب 10 آؤٹ آف 10 ہیں. بالکل. ایون جو بیٹ رپورٹرز ہیں, جو بیورو چیفز ہیں, ان کے ساتھ علیحدہ, اینکرز کے ساتھ علیحدہ. اور کل میں پروگرام میں ایک رنگ آمیزی یہ تھی جی کہ کرٹیکل سوال بھی پوچھے گئے. جی وہ بالکل صحیح طریقہ کار تھا, کیونکہ جب تک وہ جو لوگوں کے ذہن میں کرٹیکل سوال ہے جی وہ پوچھے نہ جائیں حکمرانوں سے, تو اس کا جواب میں جو چیز آتی ہے جی جی اس کا حکمرانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. نظام صاحب ٹھیک تھا, بیلنس متوازن تھا سلسلہ کل کا. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے یہ جو پرائم منسٹر صاحب سے متعلق بات کی, اور پھر بزدار صاحب بھی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, نقصان کیا ہوگا بزدار صاحب کو اس بات کا؟ لیکن ہماری تو عجیب مصیبت ہے, نہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے, نہ ہم سے کوئی حسن سلوک کیا جاتا ہے. دیوار کا لگایا ہوا آپ پورے کے ساتھ میڈیا تو کو. بہت ڈاڈا انٹریکٹ کیا ہے بزدار صاحب نے, نظامی صاحب. ادھر ہی اسی اسٹوڈیو میں سے ایک دفعہ ہوا ہے, اس کا بھی دوستوں نے اس کو مسق کر کے کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ بنا دیا. نہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے نا, آج تک آپ کی کوئی خبر سچی بھی ثابت ہوئی ہے؟ اب میں اس سوال کا کیا جواب دیتا. میں دیکھیں نا, وہ مہمان تھے یہاں, جی جی اب میرے لیے مناسب نہیں بنتا تھا کہ میرا ریکارڈ کیا ہے, وہ باقی لوگ بھی اس پہ آس پڑے تھے. جی جی بالکل نظامی صاحب ایسا ہی ہے, سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے. لیکن آپ نے بھی بڑا سافٹلی کہا, میں نے ایک بار صبح کہہ دیا تھا بے نظیر کی حکومت جائے گی, شام کو چلی گئی. خیر نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.